बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वह सिनफ़ सुखन जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रेख्ती, वासोख्त, खमरियात या फिर शहर आशूब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासोख्त। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वासोख्त एक ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसमें जली कटी सुनाई जाती है। ठीक है, और वासोख्त जो है मामला बंदी की एक शाख है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वासोख्त क्या है? तो मुआमला बंदी। ठीक है, मुआमला बंदी की एक शाख है। और वासोख्त एक ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसकी शनाख्त जो है हैयत से नहीं होती है बल्कि मौजू से की जाती है। याद रखिएगा, वासोख्त ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसकी शनाख्त हैयत से नहीं होती है बल्कि मौजू से होती है। और वासोख्त जो है फ़ारसी से उर्दू में आई है, और फ़ारसी में वासोख्त का मुवज्जिद वहशी यज़दी हैं। यह अल्लामा शिबली नोमानी के मुताबिक फ़ारसी में वासोख्त का मुवज्जिद जो है वो वहशी यज़दी हैं। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू में वासोख्त का मुवज्जिद मीर तकी मीर को करार दिया है। ये भी याद रखिएगा, फ़ारसी में वासोख्त का मुवज्जिद वहशी यज़दी हैं, और उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वासोख्त का मुवज्जिद मीर तकी मीर को करार दिया है। ठीक है, और अगर बात करें रेख्ती के बारे में, तो रेख्ती एक ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसकी शनाख्त जो है हैयत से नहीं होती बल्कि मौजू से होती है। जिस तरह वासोख्त है उसी तरह रेख्ती है। रेख्ती और वासोख्त ये दोनों की शनाख्त जो है हैयत से नहीं होती है बल्कि मौजू से होती है। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती के मुवज्जिद जो है सआदत यार ख़ान रंगीन है। ठीक है, लेकिन यूजीसी के मुताबिक हाशमी बेजापुरी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती के मुवज्जिद सआदत यार ख़ान रंगीन हैं, और यूजीसी के मुताबिक हाशमी बेजापुरी हैं। ठीक है, खमरियात के बारे में बात करें तो खमरियात उस सिनफ़ शायरी का नाम है जिसमें शराब नोशी, रिंदी व सरमस्ती से मुताल्लिक़ अशार पेश किए जाते हैं। फ़ारसी शायरी में हाफिज़ व ख़य्याम ने इस सिनफ़ में कसरत से शेर कहे हैं, और उर्दू में मे नोशी से मुताल्लिक़ अशार तकरीबन तमाम शुअरा के यहाँ मिलते हैं, लेकिन नवाब मिर्ज़ा दाग़ और रियाज़ खैराबादी ने इसमें बतौर ख़ास नाम पैदा किया है। साक़ी नामा का शुमार भी जो है खमरियात के ज़ेल में ही किया जाता है। ठीक है, और अगर शहर आशूब के बारे में बात करें तो शहर आशूब जो है ये एक ऐसी सिनफ़ है जिसमें हैयत की किसी ख़ास पाबंदी के बगैर किसी शहर या मुल्क के बिगड़ते हालात, अबतरी, बदअमनी, बदनज़मी वग़ैरह को जो है पेश किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि शहर आशूब एक ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसमें हैयत की किसी ख़ास पाबंदी के बग़ैर किसी शहर या मुल्क के बिगड़ते हालात, अबतरी, बदअमनी, बदनज़मी को पेश किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 है, ऐशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, नया कानून, ठंडा गोश्त या फिर बाबा लोग?
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھنڈا گوشت. ٹھیک ہے. ایشر سنگھ یہ افسانہ ٹھنڈا گوشت کا کردار ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا گوشت یہ سعادت حسن منٹو کا افسانی مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اور افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت 1950 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت 1950 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. اور اس میں کل 8 افسانے شامل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈا گوشت، گولی، رحمت خداوندی کے پھول، 3.5 آنے، پیرن، خورشید، باسط اور شاردا. ٹھیک ہے. ٹھنڈا گوشت، گولی، رحمت خداوندی کے پھول، 3.5 آنے، پیرن، خورشید، باسط اور شاردا. یہ 8 افسانے جو ہیں افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل ہے. اس کے علاوہ لاجونتی یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے. نیا قانون سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. اور بابا لوگ غیاث احمد گدی کا افسانہ ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 ہے، شاعر کی نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور بی. ٹھیک ہے. مرثیۂ دہلی، برکھا رت اور نشاط امید، یہ تینوں الطاف حسین حالی کی نظمیں ہیں. لینن خدا کے حضور میں ساقی نامہ اور ذوق و شوق، یہ تینوں نظمیں علامہ اقبال کے ہیں. ٹھیک ہے. سی میں ہے صبح آزادی اور نثار میں تیری گلیوں پہ. ٹھیک ہے. صبح آزادی اور نثار میں تیری گلیوں پہ، یہ نظمیں فیض احمد فیض کے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسان جوش ملیحہ بادی کا نظم ہے. تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا. ایک لڑکا اور یادیں اختر الایمان کی نظم ہے. اور تاج محل یہ ساحر لدھیانوی کا نظم ہے. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 24 ہے، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر. یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے. نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر. نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا. یہ شعر جو ہے فراق گورکھ پوری کا ہے. اور یہ شعر ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ سے جو ہے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور گل نغمہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس شعری مجموعہ پر فراق گورکھ پوری کو ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی شعری مجموعہ پر یعنی گل نغمہ پر فراق گورکھ پوری کو گیان پیٹھ کا بھی ایوارڈ ملا ہے. کب ملا ہے؟ تو 1969 عیسوی میں. ٹھیک ہے. 1959 میں گل نغمہ شائع ہوا ہے اور 1962 میں ساہتیہ اکادمی ملا ہے.
اور ज्ञान पीठ के अवार्ड 1969 ईस्वी में इसी शेरी मजमुआ पर मिला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 है, गज़ल की हैयत किस सिनफ़े सुख़न से मुताबकत रखती है? मरसिया, क़सीदा, मसनवी या फिर शहर आशूब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क़सीदा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 है, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यानी बी। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और इनकी वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई है। ठीक है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को पानीपत में हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत ही में हुई है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को मेरठ में हुई है और इनकी वफ़ात 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। ठीक है, तो इस एतबार से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27 है, मुहक्किक और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा पहला। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तख्लीक़, अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक, जमील जालिबी की तसनीफ़, मीरा जी एक मुताला, ज्ञानचंद जैन की तख्लीक़, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, और मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर की अहम तख्लीक़ रूह तनक़ीद। ठीक है, तो इस एतबार से पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 है, नाक़िद और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगार गालिब, अल्लामा शिबली नौमानी की मुवज़्ज़ना अनीस व दबीर, गोपी चंद नरंग की तख्लीक़ उसलूबियात मीर और एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ रिवायत और बगावत। ठीक है, तो इस एतबार से दूसरा इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29 है, नावल और नावल निगारों के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। दो सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, बी और सी। गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। लहू के फुल ये हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। ठीक है, बाज़ार हुस्न ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। ठीक है, कृष्ण चंद्र का नहीं है,
ٹھیک ہے. بازار حسن کس کی ناول ہے؟ تو منشی پریم چند کی. اور اس کا ہندی نام جو ہے وہ سیوا سدن ہے. ٹھیک ہے. بازار حسن کا ہندی نام سیوا سدن ہے، یعنی ہندی میں یہ ناول جو ہے سیوا سدن کے نام سے شائع ہوا ہے، اور یہ ناول منشی پریم چند کا ہے. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا. علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کا ناول ہے، اس میں چغتائی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ تو ممتاز مفتی کا. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اور لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ناول ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 30 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے. یعنی کہ سی. سفر نامہ روم و مصر و شام یا 1894 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. الفاروق 1898 عیسوی کو شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں 1974 عیسوی کو شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سفر نامہ روم و مصر و شام شبلی کا سفر نامہ ہے. الفاروق یہ بھی شبلی کی سوانحی کتاب ہے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے. ٹھیک ہے. سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور پھر 1898 عیسوی میں الفاروق شائع ہوئی ہے، شبلی کی سوانحی کتاب، اور پھر 1974 عیسوی میں ابن انشا کا سفر نامہ شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 31 ہے، ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک میں دعویٰ ہے اور ایک دلیل دی گئی ہے. دونوں غور سے پڑھیے اور ذیل میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. دعویٰ ہے، اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے. اور دلیل ہے، کیونکہ اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات اودھ پنچ میں شائع ہوئی تھی. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پہلا. دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے. دعویٰ کیا تھا کہ اردو طنز و مزاح کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار ہے. یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اردو طنزوں کے فروغ میں اودھ پنچ کا نمایاں کردار رہا ہے. اور دلیل ہے کیونکہ اس کے ممتاز جو ہے اس عہد کے ممتاز مزاح نگاروں کی تخلیقات جو ہے اودھ پنچ میں شائع ہوتی تھی. یہ بھی درست ہے، دلیل بھی. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 32 ہے، سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی. ٹھیک ہے. یعنی چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. منشی پریم چند کی وفات جو ہے 1936 عیسوی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور کرشن چندر کی وفات 1977 عیسوی کو ہوئی ہے. عصمت چغتائی کی وفات
1991 کو ہوئی ہے، اور قرۃ العین حیدر کی وفات 2007 کو ہوئی ہے۔ تو 1936، 1977، 1991 اور 2007، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے زمانی اعتبار ڈی اس کا درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب منشی پریم چند کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1880 کو 1880 کو بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات 1936 کو، ٹھیک ہے۔ کرشن چندر کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1914 کو پنجاب میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات 1977 کو ممبئی میں۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات کہاں ہوئی ہے تو 1991 کو نویڈا میں، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 2007 کو جو ہے علی گڑھ میں نویڈا میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عصمت چغتائی کی وفات جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 1915 کو ممبئی میں بدایوں میں، اور وفات ممبئی میں ہوئی ہے۔ اور قرۃ العین حیدر کی پیدائش 1927 کو علی گڑھ میں، اور وفات 2007 کو نویڈا میں، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 33 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، بی اور سی۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اور سلور کنگ یہ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ میر امن کلکتہ کے رہنے والے تھے، یہ بالکل نہیں، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میر امن کی پیدائش دہلی میں 1732 میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہے کلکتہ میں ہوئی تھی 1808 کو، ٹھیک ہے۔ تو میر امن کلکتہ کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کی وفات کلکتہ میں ہوئی تھی۔ یہ دہلی کے رہنے والے تھے، 1732 میں دہلی میں پیدائش ہے، اور وفات جو ہے 1808 میں کلکتہ میں ہوئی ہے۔ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اندر صبا داستان کی کتاب ہے، نہیں، اندر صبا امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 34 ہے، حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد، حسن نہیں ہے، محمد حسین آزاد ہوگا، آل احمد سرور، جمیل جالبی، یا پھر کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جمیل جالبی، ٹھیک ہے۔ حالی کی نظم مناجات بیوہ انسانی رشتوں کی رام کہانی سناتی ہے، یہ بیان جمیل جالبی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمیل جالبی کا اصل نام کیا ہے تو محمد جمیل خان، ٹھیک ہے، محمد جمیل خان ان کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جالبی ان کا جمیل جالبی ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ جمیل جالبی ان کا اصل نام ہے، اور محمد اصل نام کیا ہے تو محمد جمیل خان، ٹھیک ہے۔
اور جمیل جالبی کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1929 عیسوی کو جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفات ان کی جو ہے 2019 عیسوی کو کراچی پاکستان میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1929 عیسوی کو علی گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 2019 عیسوی کو کراچی پاکستان میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جمیل جالبی کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو ان کی اہم تصانیف جانورستان ہے جو جارج اول کے ناول کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم تصنیف تاریخ ادب اردو ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ تصنیف ہے۔ تاریخ ادب اردو کس کی تخلیق ہے تو جمیل جالبی کی، ٹھیک ہے۔ اور نئی تنقید، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ تصنیف ہے ان کی، نئی تنقید۔ اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ ادبی تنقید کس کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ ادبی تنقید کس کی تخلیق ہے، اور اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نئی تنقید جمیل جالبی کی تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ جمیل جالبی کی اہم تصانیف جو ہے ادب، کلچر اور مسائل، ٹھیک ہے، دیوان حسن شوقی، معاصر ادب، اور جمیل جالبی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم تصانیف ان کی اور ہے حیرت ناک کہانیاں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایلیٹ کے مضامین کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ارسطو سے ایلیٹ تک۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 35 ہے، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی۔ مسدس، مخمس، مربع، مثلث، مسمن، مسدس، مخمس اور مربع، ٹھیک ہے۔ اسے 8 مختلف حیتوں میں شامل کیا جاتا ہے جس کا نام جو ہے مسمت ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسمت ہے وہ 8 مختلف حیتوں کا جو ہے مجموعی نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسمت کا 8 مختلف جو ہے حیتوں کا مجموعی نام جو ہے وہ یہ ہے، مسدس، مخمس، مربع، مثلث، مسمن، مسدس اور مربع، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو دوسرا، ٹھیک ہے، بی اور ڈی۔ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ٹھیک ہے، یہ ذوق کا قصیدہ ہے۔ آئے ہو کل اور آج کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اے میں جو ہے جنبش سے میرے خامۂ افسوں طراز کی، یہ غالب کا نہیں ہے بلکہ جمیل مظہری کا مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سی والا ہے کچھ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں، بلکہ یہ سودا کا نہیں ہے، یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا یہ قصیدہ کا مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ٹھیک ہے، اسی قصیدہ میں یہ مصرع ہے، کچھ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 37 ہے. کتاب العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، ابن رشیق القیروانی. ٹھیک ہے، العمدہ کس کی تخلیق ہے؟ تو ابن رشیق کی. ٹھیک ہے، قدامہ ابن جعفر کی اہم تصنیف نقد الشعر ہے. ٹھیک ہے، اور نقد الشعر جو ہے یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے. اور ابن قتیبہ کا کتاب جو ہے وہ الشعر والشعراء ہے. اس کے علاوہ آداب الکاتب ہے، اصلاح الغلط ہے، اور کتاب المعانی والبیر. یہ 4 کتابیں جو ہے ابن قتیبہ کے، اور یہ چاروں اہم ہیں. ٹھیک ہے، الشعر والشعراء، آداب الکاتب، اصلاح الغلط، کتاب المعانی والبیر. ٹھیک ہے، اور عبد القاہر جرجانی کی اہم تخلیق 4 مقالہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے، اکثر جو ہے ان سے سوالات بنتے ہیں. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 38 ہے. محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے، اے اور ڈی. محی الدین قادری زور کی تخلیق تذکرۂ مخطوطات ہے، اور رشید حسن خان کی اہم تخلیق ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ ہے. ٹھیک ہے، اردو میں پشتو کا حصہ یہ گیان چند جین کا نہیں ہے بلکہ امتیاز علی عرشی کا ہے. ٹھیک ہے، اردو کی نثری داستانیں امتیاز علی عرشی کا نہیں ہے بلکہ گیان چند جین کی تخلیق ہے. اردو میں پشتو کا حصہ امتیاز علی عرشی کی تخلیق ہے، اور اردو کی نثری داستانیں گیان چند جین کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 39 ہے. پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہاں حسن تعلیل، تشبیہ یا لف و نشر مرتب. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں دوسرا. ٹھیک ہے، یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سوال امپورٹنٹ بھی ہے. حسن تعلیل، حسن تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجہ بیان کرنا. ٹھیک ہے، جیسے اس میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، اور ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. ٹھیک ہے، پیاسی تھی اس لیے جو ہے ساحل سے سر پٹکتی تھی، تو اس میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے حسن تعلیل اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 40 ہے، اور آج کا آخری سوال ہے یہ. درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں چوتھا. ٹھیک ہے، اے اور سی. ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس رفاع عام کلب لکھنؤ میں ہوئی. جی ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. قیوم نظر کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. بی میں ہے کہ ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی علی سردار جعفری تھے. یہ بالکل نہیں. تو ترقی پسند تحریک کے بانی کون تھے؟ تو سجاد زید. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا. سر سید کی وفات دہلی میں ہوئی. جی بالکل نہیں. سر سید کی وفات جو ہے علی گڑھ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور پیدائش دہلی میں ہوئی تھی. تو ڈی بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.